बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। एक आलमी बिसात थी शतरंज की बिछाई गई, उसके हवाले से कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात हुए हैं कि ख़ित्ते की जो ताकतवर तरीन रियासतें हैं उन सब की तरफ से गैर मामूली दबाव आ गया है पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट पर। इस नुक्ते को ज़रा पहले समझ लें कि पाकिस्तान में हुकूमत कैसे दी जाती है सियासी जमातों को। किसी इलेक्शन में कोई ना जीतता है ना हारता है। ये पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं, स्ट्रेटजिक मुफादात हैं कि जिसकी वजह से कभी एक ग्रुप को हुकूमत दे दी जाती है, कभी दूसरे को। कभी पाकिस्तान का झुकाव जब एक तरफ कुछ ज़्यादा होने लगता है तो दूसरी तरफ से दबाव शदीद हो जाता है। वजह उसकी ये है, और फिर इस जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको फ़ैसला लेना पड़ता है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान के जो तो रिवायती तौर पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान उनसे पीछे नहीं हट सकता। इसी तरह पाकिस्तान के रवायती तौर पर जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान उनसे भी पीछे नहीं हट सकता। फिर होता क्या है कि पाकिस्तान की जो असल जो उसकी आप यूँ समझ लें कि मिसाल ऐसे है कि जो रस्से पर चलने वाला एक बाजीगर होता है, वो रस्से पर चलता है, हाथ में उसके एक स्टिक होती है। वो किसी एक तरफ अगर उसका बैलेंस ज़्यादा हो जाए तो वो फ़ौरन अपनी वहाँ पर रस्से पर मौजूद रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, नीचे गिरने से बचने के लिए फ़ौरन दूसरी तरफ वो अपना दबाव बैलेंस करता है और फिर बैलेंस करके फिर वापस दरमियान में वाली पोजीशन में आ जाता है। ये जो पाकिस्तान का चीन के साथ, रूस के साथ इमरान खान की वजह से कुछ कुर्बत ज़्यादा बढ़ी थी, तो उसकी वजह से शदीद दबाव आया हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर, और उन्होंने लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इक़्तिदार दे दिया। और अब जबकि सूरत हाल उसके बिल्कुल बरअक्स हो गई है और कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है, और एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई है कि अफ़गानिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करके इस पूरे खित्ते में अगले 40, 50 या 100 साल के लिए अमरीकी मौजूदगी का, इसराइली मौजूदगी का, और भारत और अमरीका और इसराइल के जो एक मुसल्लस है, ट्राइका है, उसके खौफनाक पंजे उस रास्ते पर गाड़े जा रहे हैं जो रूस और चीन को मशरिक़ वस्ता से और दुनिया के गर्म पानियों से मिलाने के लिए बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, और उस पर बड़ी काम भी हो रहा है, लेकिन उसमें रुकावटें भी आ रही हैं। लेकिन अगर ये काम हो जाता है कि शाम मॉडल के तहत एक खुरासान नाम की एक रियासत कायम हो जाती है अफ़गानिस्तान को तकसीम करके, और वहाँ पर दाश और अलकायदा के जो जंगजू हैं उनको नेक पाक करके इक़्तिदार दे दिया जाता है, तो वो सेंट्रल एशिया के लिए, चीन के लिए, रूस के लिए, पूरे खित्ते के लिए एक मुस्तकिल अज़ाब बन जाएगा। और ये बहुत एक अजीबोगरीब और खौफनाक किस्म की सूरत हाल है प्लान सामने आने के बाद। इसलिए अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उस पर दबाव वैसा ही शदीद हो गया है जैसा इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के वक़्त था। अब रस्से पर जो मौजूद है ये हमारी एक बाजीगर वाली पोजीशन, अगर हम फ़ौरन टिल्ट करके अपना बैलेंस ठीक नहीं करते और बात रियासत खुरासान के क़याम की तरफ चली जाती है, तो ये पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक मुफादात के लिए भी बहुत खौफनाक धचका होगा। इसलिए ज़रा ये कह रहे हैं कि अब हंगामी तौर पर एक ऐसे लीडर की तलाश शुरू हो गई है जिसमें दो खसूसियात हों। वो दो खसूसियात क्या होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और सारा मामला इमरान खान की वापसी की तरफ क्यों जा रहा है, और ये जो सूरत हाल है इसी के तनाजुर में जब आप हम देखते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान को कि जनाब साजिशी अनासर इमरान खान को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोई साजिशी अनासर नहीं है। वो जो पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक मुफादात के मुहाफिज हैं वो हैं। अब उन्हें बाअमरे मजबूरी इसके सिवा रस्से पे खड़े होने के लिए, खड़े रहने के लिए उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि सूरत हाल उस तरफ चली जा नहीं रही, चली गई है। ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है नाज़रीन। सबसे पहले आपका ये छोटा सा चैनल सबसे बड़ी खबर, मैं तो ये कहूँगा कि ये साल की सबसे बड़ी खबर है जो आज हम आपको देने जा रहे हैं।
چین اور روس کے انٹیلیجنس اداروں نے افغانستان کی 2 حصوں میں تقسیم کی ایک بہت ہی خوفناک عالمی سازش کا پتہ چلایا ہے کہ جس کے تحت ماسٹر پلان یہ ہے کہ افغانستان کے ایک حصے کو امریکہ بھارت کے ذریعے کنٹرول کرے گا اور دوسرے حصے کو اسرائیل کے ذریعے اسی طرح کنٹرول کیا جائے گا جس طرح اس وقت شام میں سابق القاعدہ اور سابق داعش کے جنگجوؤں کو ملا کر امریکہ و اسرائیل کی کٹھ پتلی حکومت وہاں دمشق میں قائم کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو نیا گھناؤنا منصوبہ ہے ہمارے خطے کے حوالے سے، اس میں موجودہ طالبان کے افغانستان کو جنوب مشرقی پختون آبادی والے صوبوں تک محدود کر دیا جائے گا اور تاجک، ازبک اور ہزارہ نسلی گروپوں کے اکثریتی علاقوں پر مشتمل باقی آدھے شمال مغربی افغانستان کو خراسان کا نام دے کر ایک الگ ملک بنایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے دنیا بھر سے مزید ہزاروں جنگجوؤں کو افغان طالبان سے لڑنے کے لیے افغانستان کے شمال مغربی صوبوں میں لایا جا رہا ہے اور لایا جائے گا، اور داعش خراسان یا ISKP اس طویل خون ریز جنگ میں تاجک، ازبک اور ہزارہ نسلی گروپوں سے مل کر ان کے اکثریتی علاقوں کی افغان طالبان سے آزادی کے لیے لڑائی میں بطور فرنٹ لائن فورس اسی طرح جنگ لڑے گی جس طرح کی جنگیں القاعدہ اور داعش نے شام میں لڑی ہیں۔ ناظرین، معاملات کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بھارت اور اسرائیل نے مل کر انتہائی چپکے سے، خاموشی سے پچھلے 4-5 برسوں کے دوران کیا گیم کی اور کس طرح افغان طالبان میں بھارتی ایجنٹ داخل کر کے ان کی پاکستان سے لڑائی کروائی گئی، اور آئندہ کے لیے امریکہ کس طرح نئی دہلی کی مودی سرکار کے ذریعے طالبان کو کنٹرول کرے گا۔ یہ تمام انکشافات سامنے آنے کے بعد ماسکو اور بیجنگ میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں اور افغانستان و پاکستان کی جنگ کروا کر بذریعہ بھارت پورے خطے کو امریکہ کے کنٹرول میں لینے کی اس گریٹ گیم کے توڑ کے لیے اب ہنگامی بنیادوں پر جوابی حکمت عملی پر کام شروع ہو گیا ہے، اور اسلام آباد میں ایسی حکومت لانا ہی اب اس مسئلے کا فوری حل نظر آ رہا ہے کہ جو افغانستان کی طالبان حکومت کا اعتماد حاصل کر سکتی ہو، تاکہ افغانستان کی طالبان حکومت کو بھارت کی مودی سرکار کے سحر سے نکالنے کی فوری کوشش اور کامیاب کوشش کی جائے، کیونکہ اگر افغان طالبان کو مودی سرکار کے ہاتھوں میں اب مزید کھیلنے دیا گیا تو افغانستان کی 2 حصوں میں تقسیم کی اس گریٹ گیم کو روکنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے راولپنڈی، اسلام آباد کے سفارتی حلقوں میں اب یہ سینہ گزٹ عام ہے کہ روس اور چین سمیت ایشیا کے جو بڑے خطے کے، جو مشرق وسطیٰ کے اور سینٹرل ایشیا کے جو بڑے اسلامی ممالک ہیں، وہ پورے خطے کا امن اور پورے خطے کی تجارت کو یرغمال بننے سے بچانے کے لیے ان سب کو اب عمران خان کی ضرورت دوبارہ پڑ گئی ہے۔ اس لیے اگلے چند ماہ کے اندر پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی ڈرامائی تبدیلی آنے کے امکانات واضح ہو رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، انہیں یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ جناب سازشی عناصر عمران خان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوگا ناظرین؟ اور عمران خان کو اقتدار میں واپس لانے کی تیاری اب خطے کے بڑے ممالک کے ساتھ ساتھ خود پاکستان کی بھی اشد ضرورت کیوں بن گئی ہے، یہ ساری تفصیل ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین۔ تفصیل میں جانے سے پہلے
ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر ضرور کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم جو مین اسٹریم بکاؤ میڈیا ہے اس کی پھیلائی ہوئی مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ چین اور روس کے انٹیلیجنس اداروں اور دفاعی ریسرچ کے جو طویل المدت دفاعی ریسرچ اسٹریٹجک ریسرچ ہوتی ہے اس کے شعبوں کی ایک مشترکہ انتہائی حساس رپورٹ میں یہ تہلکہ خیز انکشاف سامنے آیا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ اور افغانستان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں بھارت اور اسرائیل کے ذریعے کنٹرول کرنا ایک ہی عالمی سازش کے مختلف فیزز ہیں، اور ان کا اصل مقصد چین اور روس کو اپنی عالمی تجارت امریکی غلبے سے آزاد کروانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں روس اور چین کی طرف سے، ان کا مستقل بنیادوں پر اور ہمیشہ کے لیے توڑ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ 8 بحری بیڑوں و طیارہ بردار جہازوں اور دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور فضائیہ کے ذریعے امریکہ کا اس وقت پوری دنیا کے سمندروں اور عالمی تجارتی بحری راستوں پر مکمل کنٹرول ہے، اور تیسری عالمی جنگ کی صورت میں چین و روس کی تجارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور اگر پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کی طرح تیسری عالمی جنگ بھی 5-7 سال جاری رہی تو چین و روس عالمی تجارتی راستوں کی بندش سے اپنی معاشی و صنعتی تباہی کی وجہ سے دیوالیہ پن کا شکار ہو جائیں گے اور جنگ جاری نہیں رکھ سکیں گے اور شکست کھا جائیں گے۔ اس صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے چین نے ایران اور عرب ممالک کے ساتھ اپنی تجارت کو کسی عالمی جنگ کی صورت میں بھی جاری رکھنے کے لیے پاکستان میں سی پیک پروجیکٹ شروع کیا، لیکن امریکہ نے بھارت کے ذریعے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی شروع کروا کر اس کے راستے میں روڑے اٹکائے، اور اس وقت سی پیک عملاً بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، روس کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ایران اور مشرق وسطیٰ سے تجارت کے لیے نہر سویز اور بحیرہ روم کا محتاج ہے، جو مکمل طور پر امریکہ اور نیٹو ممالک کے کنٹرول میں ہیں۔ اب وہ بحیرہ اسود اور بحیرہ آزوف کو بحیرہ کیسپین سے ملانے کے لیے عالمی جہاز رانی کے قابل ایک بہت بڑی جو نہر ہے یوریشیا کینال، وہ تعمیر کرنے جا رہا ہے، جو 700 کلومیٹر لمبی ہوگی اور جنوبی روس سے ترکی تک مشرقی یورپ کے مختلف ممالک کو ایران اور وسطی ایشیائی ممالک کی بحری تجارت سے جوڑ دے گی، اور بوقت ضرورت اس نہر کو بڑے جنگی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اس نہر کے ذریعے نیٹو کے کسی بلاکیج کی صورت میں بھی روس و ترکی براستہ ایران اور وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ خلیجی ممالک سے اپنی تجارت کو جاری رکھ سکیں گے۔ لیکن اگر اس خطے کے عین درمیان میں سینٹر میں بیچ میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے خراسان نام کا ملک قائم ہو جاتا ہے اور شام کی طرح اس پر داعش و القاعدہ کے سابق جنگی کمانڈروں پر مشتمل امریکی و اسرائیلی پراکسی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو روس کی طرف سے اپنی جنوبی تجارت کو امریکی بلاکیج سے آزاد کر کے وسط ایشیا
ایشیا اور خلیج فارس تک رسائی حاصل کرنے کے راستے میں ایک خوفناک امریکی اڈا قائم ہو جاتا ہے، اور یہی خوفناک امریکی اڈا پھر ایران اور وسط ایشیا اور مشرق وسطی اور خلیج کے ساتھ چین کی ریاست کے سامنے بھی موجود ہوگا۔ یوں ایک ہی اڈا، ایک ہی ریاست خراسان دونوں ملکوں کو بلاک کر دے گی، امریکہ کو بھی روس کو بھی اور چین کو بھی۔ ناظرین کرام، یہ وجہ ہے کہ کابل سے ہرات اور بدخشاں سے مزار شریف تک خراسان کے نام سے نئی ریاست قائم کرنے کے اس خوفناک منصوبے پر چین کی طرف سے یعنی بیجنگ سے بھی خوفناک رد عمل آیا ہے اور شدید رد عمل آیا ہے، اور چین اور ماسکو سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور دونوں ممالک سخت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور دونوں ممالک کی طرف سے افغانستان کی طالبان حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں بدلے اور بھارت و اسرائیل کے ہاتھوں میں نہ کھیلے، اور دوسری طرف پاکستان پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ایسی حکومت لائے جو امریکہ کو اس خوفناک منصوبے پر عمل درآمد میں تعاون سے انکار کا حوصلہ رکھتی ہو، اور افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات کو بھی واپس دوستی کے اسی لیول پر لے جا سکتی ہو کہ جس مقام پر یہ تعلقات عمران خان کے دور حکومت میں تھے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین و روس کے طاقتور انٹیلیجنس اداروں کے اس حوالے سے پاکستانی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہنگامی رابطے ہوئے ہیں، اور شمال مغربی افغانستان میں شام ماڈل، جسے سیریا ماڈل بھی کہا جا رہا ہے، اس کے نفاذ کی تیاریوں کو کاؤنٹر کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کئی جوابی ماڈل زیر غور لائے گئے ہیں، لیکن ہر ماڈل میں بیک وقت یہ دو خصوصیات پیدا کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا کہ ایک طرف پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر طویل المدت اعتماد کر کے ایک بار پھر اسٹریٹجک فرینڈشپ کے بندھن میں بندھ جائیں، اور دوسرے یہ کہ جو پاکستانی حکومت یہ کام کرے وہ ریاست خراسان کے اس امریکی منصوبے اور بگرام ایئر بیس کی امریکہ کو واپسی کے گرینڈ پلان پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ سکے، جس طرح عمران خان نے سابق صدر بائیڈن کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ ناظرین کرام، لے دے کر پاکستان میں واحد ایسی شخصیت عمران خان ہی ہے کہ جن کی شخصیت یہ دونوں شرائط پوری کرتی ہے، اس لیے روس و چین کے ساتھ ساتھ خطے کے طاقتور اسلامی ممالک کی طرف سے بھی عمران خان کو فوری طور پر واپس اقتدار میں لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایسے کسی منظرنامے کی اچانک ضرورت پڑنے کے امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے عمران خان کو واپس اقتدار میں لانے کے لیے مختلف قانونی و آئینی راستوں پر غور شروع کر دیا ہے، جن میں فارم 47 اور فارم 45 والا معاملہ بھی شامل ہے، اور نئے عام انتخابات کا معاملہ بھی شامل ہے، اور ان حوالوں سے مختلف ورکنگ پیپرز کی تیاری شروع بھی کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ جو ریاست خراسان ہے، اسرائیلی ماڈل ہے جو شام میں سیریا میں، اس انداز میں اگر یہ قائم ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا یہ جو پورا خطہ ہے وہ ایک تجارتی اور معاشی حوالے سے یرغمال ہو جائے گا، اور چین اور روس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک، ایران، ترکی اور پاکستان کے جو طویل المدت اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ بر وقت ہوش کے ناخن لیے جائیں، اور بات اسی طرف جا رہی ہے۔ جو مزید ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ جلد شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔